अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का रन डाउन कुछ इस तरह है कि आज हम सबसे पहले तो उस खबर पर बात करेंगे जिसमें एक पाकिस्तानी बच्ची को अपनी फ्रांसीसी मां के हवाले अदलिया के हुक्म से किया गया था। 17 तारीख को ये वाक़या हुआ था। इस केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके वालिद की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। कराची में MQM ने ख़वातीन का एक बहुत ही बड़ा इज्तिमा किया, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा ख़वातीन का करार दिया जा रहा है, उस पर भी बात होगी और इस पर बात करेंगे खुद जनाब कायदे MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनसे भी आज हमारी गुफ्तगू होगी। मेमो कमीशन के सामने वीडियो लिंक के जरिए आखिरकार मंसूर एजाज का बयान रिकॉर्ड हो गया है, इस हवाले से भी बात करनी है। और बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध असम्बली में ब्रीफिंग और जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ामात, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। और इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, जो 17 फरवरी को जो फैसला हुआ था, वो बच्ची तो पाकिस्तान से यूं गायब हो गई कि जैसे जादू के जोर पे कुछ उसे गायब कर दिया गया हो। देखें, जुमे को ये फैसला हुआ है अदालत का, हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है और उस दौरान में वो माँ जो थी उसकी वो फ्रांस ले गई उसको, बच्ची को। होना तो ये चाहिए था कि अदालत वो फैसला सुनाती और सुनाते ही उसे 7 दिन के लिए कम से कम हुक्म देती कि ये बच्ची को आप नहीं लेके जाएंगे ताकि वालिद अपील कर सके। अपील का भी एक फोरम बाकी था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो देखिए, ये माँ और बाप का मामला नहीं था, ये फ्रांस और पाकिस्तान का मामला नहीं था, ये इस्लाम और मसीहियत का मामला नहीं था, ये एक बच्ची का मामला था। बच्ची का मामला, 11 साल की बच्ची जो रोती रही, चीखती रही, मुझे ना लेके जाओ, मुझे जज साहब मुझे कुछ हो जाएगा, आप जिम्मेदार होंगे। वो बच्ची, शामी साहब, इस बच्ची के चचा जो इस पूरे केस को देख रहे हैं वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, अब्दुल वहाब साहब, आप भी उनसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल वहाब साहब, ये बच्ची जो है अब फ्रांस पहुंच गई? जी बिल्कुल जी, पहुंच चुकी है, यही सुनने में आ रहा है, मतलब जो मीडिया बता रहा है। तो आप इसकी अपील नहीं कर सके? आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया आपने रात को जाके, सुबह को जाके? जी पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब से ये जो है ना वो अपील की थी, तो जज़ाकल्लाह खैर व हसना जज़ाकुम। उसके बाद ये है कि हम वेट करते रहे कि इतनी चीखें सुनने के बाद शायद कोई जो है ना वो आ जाए इसमें कोई फैसला, लेकिन नहीं आया। सो अब ऐसा था कि इसमें हमने प्रॉपर अब तो एक प्लान जो है ना वो बनाया हुआ है, जिसमें एक तो इसमें क्या हम स्टेप्स लेंगे और सेकेंडली इसमें हमारे टारगेट्स क्या हैं। आप फ्रांस में आप मुकदमा लड़ेंगे? जिसमें पहला तो ये है कि इंशाल्लाह इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो हम करेंगे, ये कॉपी हमें मिलती है तो ऑर्डर की, तो लेकिन बच्ची जो है, बच्ची तो फ्रांस चली गई। जी बिल्कुल चली गई, और हम बहुत इसके ऊपर जो है ना वो उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो वालिदा हैं उन्होंने अपने वो पुराना सेल फोन भी और स्विच ऑफ किया हुआ है, और पुराना जो उनका घर का वो जो कांटेक्ट था, वो जो भी उनका एड्रेस था, वहाँ कहीं पर भी वो बच्ची हमें कहीं पर भी जो है ना वो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो पता कर रहे हैं, हमें उसकी कोई खबर नहीं अब तक। ठीक है, आपको फ्रांस के अंदर भी ये मामला उठाना चाहिए, और यहाँ जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो कास हो रही हैं। ये बच्ची जो है, गुजारिश है कि हम ये टारगेट्स हैं। टारगेट पहला तो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की बच्ची है, इंसानी हकूक की तंजीमों को मैं नहीं जानता, मैं उसका चचा हूँ, मैंने उसकी चीखें सुनी है, मेरी बच्ची वापस इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी। ये कोई जिद नहीं है, जिद आपने देख ली उस दिन, किसकी जिद थी? अगर जज्बात होते वालिदा के तो वो जिद थी, वो जज्बात नहीं थे। बच्ची के साथ इस तरह से ना होता, भेड़ बकरियों की तरह क्या हमने दिखाया है पूरी दुनिया को अपनी, मतलब कल्चर्ड होने का, पाकिस्तान कितना कल्चर्ड है, ये क्या चीजें हमने दिखाई हैं। तो उस बच्ची के वालिद कहाँ हैं आप? जी वो ऐसा है कि उनको कल डिस्चार्ज किया गया है और कोई 1 महीने की रेस्ट का कहा गया है, वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, तो इस वक्त वो इधर लाहौर में ही मौजूद हैं। तो मतलब वो बीमार है? जी बिल्कुल, वो तो मतलब चलिए, अल्लाह ताला उनको शफा दे और आपको हौसला दे। देखिए, वो जो बच्ची है ना, मुझे उसकी चीखें पाकिस्तान की फजाओं में रहेंगी, क्योंकि वो जो मैं एक शेर मैं सुना रहा था आपको, वो मेरी आह जो पहुंची बरफलक, तो सुन के कहने लगे मलक, सद आफरी तेरी आह के, इसने अर्श को भी हिला दिया। और शाहिद साहब, सिर्फ 36 साल बाप है, बाप की उम्र 36 साल है, नौजवान 11 साल की है और बच्ची 11 साल की है। वो जाना नहीं चाहती है, उसके लिए माँ अजनबी बन चुकी है। जो हालात मुकदमे के रहे हो, वाकयात ये है, बच्ची बाप के पास पली है,
یہی اس نے ہوش سے سنبھالا ہے اور اس کو دھکیل دیا گیا، دھکے مار کے ایک طرح سے فرانس بھیج دیا گیا۔ لیکن ہماری عدالت نے کیا چیز مجھے عدالت نے جو کیا ہے، جی عدالت کو اپیل کا حق دینا چاہیے تھا اور عدالت کو سوچنا چاہیے تھا۔ ہم عافیہ کے لیے تو جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ہماری بیٹی ہے وہ بھی مظلوم ہے، لیکن ہم نے ایک اور عافیہ جو ہے وہاں سپرد کر دی جہاں سکارف لینے کی اجازت نہیں ہے، وہاں وہ سکارف لی ہوئی بچی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ میں تصور جب کرتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اب جج صاحب نے پتہ نہیں کیا سوچ کے فیصلہ کیا ہے اور کیا دیکھا اللہ ہے۔ تعالیٰ سے ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ شام صاحب جو اب چلتے ذرا اگلی خبر کی طرف، اور کراچی میں ایم کیو ایم نے بہت بڑا اجتماع کیا خواتین کا۔ ایم کیو ایم کا تو دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ ہاں جی، یہ تو دیکھیں جو خواتین کا جلسہ عام ہے، جی جہاں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا، وہیں میرا خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہوا، جی بالکل ہوا، اور وہیں خواتین جو تھی ایم کیو ایم کی ان کا جلسہ ہوا، اور الطاف حسین صاحب نے کہا کہ مخالفوں کو اور حریفوں کو جواب دینے کے لیے تو ہماری بہو بیٹیاں ہی کافی ہیں، ہماری مائیں کافی ہیں، بہنیں کافی ہیں، یعنی خواتین جو ہیں وہی کافی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے۔ تو یہ ایک تاریخ کا، سیاست کی تاریخ کا ایک عجیب منفرد واقعہ ہے، اور اس نے بھی ایک عجب سرشاری تاریخ کی ہے۔ جب سے میں نے جلسہ دیکھا ہے تو ایم کیو ایم کی تنظیم سے اور اس کے اسلوب سے بڑا تاثر جو ہے اس نے چھوڑا ہے میرے اوپر۔ اچھا شام صاحب، اس جلسے کی کوئی پولیٹیکل آپ یوں کہیں کہ امپورٹنس بھی ہو سکتی ہے کہ صرف خواتین کا جلسہ کرنا؟ پولیٹیکل امپورٹنس دیکھیں نا کہ ایم کیو ایم جو ہے یعنی متحدہ قومی موومنٹ، وہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی آواز جو ہے پورے خاندانوں کے اندر ہے، یعنی بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں۔ تو اس کی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں لگتا ہے کہ اس کی طاقت جو ہے جو کہ تو ہے، اور آگے بڑھنے کی یعنی وہ جو تاثر عمران خان صاحب نے بنانے کی کوشش کی اور مولانا فضل الرحمان نے بنانے کی کوشش کی، اس کو اس کے ذریعے آف سیٹ کیا گیا شاید شہر کراچی تو میں۔ بہت بڑا شہر ہے نا، وہاں اپنی اپنی پاکٹس ہر کوئی بنا سکتا ہے، لیکن جو ان کا جو حلقہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا شام صاحب، کیا اب اس طرح کے جلسے جیسے یہ انہوں نے کیے ہیں ایم کیو ایم نے، کیا اس طرح کا کوئی جلسہ ہم لاہور میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب آتی ہے کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہوا ہے جی، اب دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے چلیں گے، اب کوشش کریں گے۔ اس کا یہ ہوگا کہ جو خواتین ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گی، ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ اس طریقے سے سیاست میں شریک ہوں گی تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ آج بعض اخبارات نے جو بات کی ہے وہ میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، چونکہ لندن سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حضور آپ کو پہلے تو مبارک ہو، آپ نے یہ جو جلسہ کیا ہے۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو خیال کیسے آیا اس جلسے کا؟ دیکھیے، میں بہت عرصے سے خواتین کے، خصوصاً خواتین کے حقوق، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ورکنگ کلاس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹ کے لیے جد و جہد کرتا چلا آیا ہوں، اور خواتین کے معاملے میں جتنے اسمبلی پارلیمنٹ میں جتنے ہم نے بل پاس کروائے ہیں اور پیش کیے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی پالیسی کا حصہ ہے کہ خواتین کوئی جانور یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے۔ میں مجیب الرحمان شامی صاحب سب سے پہلے تو دنیا ٹیلی ویژن کا مشکور ہوں کہ دنیا کی تاریخ، سیاسی تاریخ میں خواتین کی کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں دنیا ٹیلی ویژن کو ہی انٹرویو دے رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تو آپ کی محبت ہے اور نوازش ہے۔ بس جی، آپ کا فون تھا، میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کچھ آپ سے خواتین کے بارے میں بھی تو بات ہو نا، دنیا کے اور بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ جی 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 جی۔ تو مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج بھی ملک میں
ایسے علاقے ہیں جہاں رائٹ ٹو ووٹ آن بائی فری ول یہ اجازت خواتین کو ہے ہی نہیں. وہ ان کو اجازت نہیں ہے ووٹ دینے کی. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں خواتین اگر حصہ نامینیشن پیپر فائل کریں ہاں جی اور اناؤنس کریں کہ ہم فلاں کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑیں گے تو 2 دن بعد 3 دن بعد انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تو 52% خواتین اس ملک کی ان کو ہم نے وکٹمائز کیا, ڈسکریمنیشن کیا ان کے ساتھ 64 برسوں سے. Enough is enough. Now the time has come that the liberal and educated people, including men, women and girls, must come forward. Intellectuals must come forward to do their all best efforts to provide or to give to raise their voice for the rights of women. تو یہ اب ٹائم آ گیا ہے اور انشاءاللہ اسلام بھی شیخ مجیب الرحمان صاحب یہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا ہمارے ہاں ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اسلام کیا کہتا ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عملاً کہ جب آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ جب حضور کے سامنے آتی تھی تو آپ ادب میں بیٹی کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جس نبی کا یہ عمل ہو, جس نبی نے تاریخ دور میں یہ بتایا کہ زندہ بچیوں کو دفن کرنا یہ جہالت ہے, یہ ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور ہمارا کردار ذرا دیکھیں, ہمارا عمل دیکھیں. ہم قرآن مجید سے خواتین کی شادی کرا دیتے ہیں, اور اگر ہمارے ملک میں جو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کرنے کی, مرد اور عورت کو, لڑکے لڑکی کو اس کی اجازت ہے, لیکن ہمارے ہاں قبائلی فرسودہ ظالمانہ ایسا نظام ہے کہ کئی خواتین کو بمائے ان کے شوہر کی کاروکاری قرار دے کر انہیں دونوں کو قتل کر دیا. الطاف صاحب اب اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟ اگلا قدم جہاں آپ ہیں اب وہاں ہوگا, لاہور میں پڑاؤ ڈلے گا خواتین کا. ٹھیک. اور انشاءاللہ پنجاب کے اندر میری مائیں, بہنیں, اسٹوڈنٹس, ایجوکیٹڈ, سوشل ورک, سول سوسائٹی کی خواتین انشاءاللہ اس خواتین کے جلسے کو میری کوشش ہوگی کہ کراچی کے جلسے سے بھی زیادہ بڑا بنا کر دکھائیں. الطاف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے, یہ جو امریکی کانگریس میں قرارداد پیش ہوئی, اس پر کوئی آپ نے ذرا موقف اختیار نہیں کیا لگتا ہے مجھے, کوئی دو ٹوک قسم کا. میں نے موقف مجھ سے زیادہ کس نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, اسی خواتین کی ریلی میں میں نے کہا کہ اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اس میں اب بیرون ممالک کی پارلیمنٹ اس کے بارے میں بحث مباحثہ قراردادیں پیش کر رہی ہیں. تو اگر اب بھی ہم نے اور ہمارے دانشوروں نے ہوش کے ناخن نہ لیے
تو خاکم بدہن بلوچستان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. میں پرویز مشرف صاحب سے 3 مرتبہ میری اس پہ باقاعدہ حجت ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے, مطلب زبانی, کہ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں جو ٹھیک. اور بلوچوں, میں نے کہا دل پہ پتھر رکھ کر, تو لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا دل پہ پتھر رکھ کر ہمیں بڑے فراخ دل ہونے کا بلوچ بھائیوں کے ساتھ سلوک و عمل کرنا ہوگا, چاہے ہم کو اپنے حصے کی آدھی روٹی زیادہ ان کو کیوں نہ دینی پڑے. تو عملی طور پر کیا کرنا چاہیے اس میں؟ عملی طور پر میں بہت عرصے سے مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ تمام پارٹیز کی کانفرنس کی جائے, یہ کی جائے. اب ان چیزوں کا تو وقت ختم ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اینڈ آل دی پولیٹیکل پارٹیز, وہ اب اس بات کو ریئلائز کر لے کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں, مظالم ہوئے ہیں. تو یک طرفہ اعلانات کیے جائیں آپ کے خیال میں؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکا. یعنی یک طرفہ طور پر حکومت کو کچھ کرنا ہے اور فوج کو کچھ کرنا ہے, یعنی کسی کانفرنس کے بغیر؟ بھائی دیکھیے, جو وہاں کامن فیکٹر کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ایف سی کر رہی ہے وہاں پر, وہاں فوج کر رہی ہے, اور یہ پارلیمنٹ بالکل بے اختیار ہے, وہاں کی حکومت بے اختیار ہے, وہاں حکمرانی ملٹری کی ہے. تو اب اگر ہم آج بھی ریئلائز نہیں کریں گے اور بنگلہ دیش کی طرح ضد بحث کرتے رہیں گے تو سوائے ندامت کے اور کچھ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا. الطاف صاحب, ابھی تو پرویز مشرف صاحب پر بھی قتل کا مقدمہ جو ہے اب بن رہا ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا. دیکھیے, بگٹی صاحب کے قتل کا تو نہیں چل پایا, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی بات ہو رہی ہے. حضور دیکھتے رہیے مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت ذی شعور, بہت سینئر تجربے کار تجزیہ نگار ہیں. آپ ان سارے بیانات کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. الطاف حسین صاحب, میمو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, اس کے اوپر بھی منصور اعجاز نے لندن سے ہی بیان ریکارڈ کروایا. ان مائی اوپینین, میرے اپنی نظر میں دس ایفرٹ, یہ ایفرٹ جو ہے, یہ دے آر ڈائیورٹنگ دا بیسک ایشو آف دا کنٹری, دیٹ از بلوچستان ایشو. ٹھیک. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مذاق, اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک. اچھا, بہت مہربانی جی, بہت شکریہ آپ کا. میں پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. الطاف حسین صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی, اور یہ تو خبر دی کہ آئندہ جو جلسہ ہے وہ لاہور میں ہوگا, اور وہ بھی خواتین کا ہوگا. اور خواتین کا ہوگا. اور میمو کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بنے گا. یہ خواتین کو خبر ہو جانی چاہیے یا مردوں کو خبر ہو جانی چاہیے؟ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم نقطہ نظر میں کچھ اگلے موضوعات کو چھیڑیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, اب میمو کمیشن کا معاملہ تو ایک دفعہ پھر چل پڑا, اور انہوں نے, منصور اعجاز نے لندن سے بیان بھی دے دیا. اب کیا, اب یہ تو لگ رہا ہے معاملہ منطقی انجام کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ شاید کچھ اور مزید لوگوں کو انگلف کرنے لگا اپنے اندر. دیکھیے, جو انہوں نے ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا, اب اس سے ہٹ کے تو کوئی بیان معلوم نہیں ہوتا. ابھی تک جو تفصیلات آئی ہیں, اور اس میں کوئی ایسا دھماکہ نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ زیر و زبر ہو گیا, یا وہ پہلے نہ کر چکے ہوں. دیکھیے, انہوں نے
جو بی بی ایم میسیجز ہیں، جو ای میلز ہیں، وہ ساری اگر آپ پڑھ لیں، جو اپنے حلف نامے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں تو بہت سے پیغامات وہ ہیں جو انہوں نے حقانی صاحب کو بھیجے ہیں. حقانی صاحب کے بہت کم پیغامات ان کو گئے ہیں، اور ان کے بیانات میں بھی یہ ہے کہ یہ حقانی نے مجھے نوٹ کروایا، یعنی یہ جو ای میل سے نہیں بھیجا میمو، یہ نہیں کہا کہ مجھے تحریر بھیجی، یہ کہا انہوں نے نوٹ کرایا، ان کے نوٹ کیے ہوئے جو اپنا پوائنٹس ہیں ان سے میں نے لکھا. تو اب بات یہ ہے کہ پھر جو جیمز جونز کو بھیجا ہے انہوں نے، اور جو ای میل ساتھ بھیجی ہے، وہ بھی ان کے بیان میں موجود ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ میں آپ کو ایک دستاویز بھیج رہا ہوں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حاضر اور ریٹائرڈ لوگ جو ہیں انہوں نے تیار کی ہے، جی، پاکستان کے اعلیٰ حکام نے. اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستانی انٹیلیجنس کے اندر ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ رہے ہیں. جی بالکل. اس وقت تو حقانی صاحب کا نام نہیں تھا. جیمز جونز نے بھی اس لیے کہا نا کہ حقانی کا نام مجھے نہیں لیا انہوں نے، لیکن چلیے حقانی کا نام ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ جانے اور حقانی صاحب جانے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز وہ نہیں لا سکے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہاں سے لکھ کے آیا تھا، اور یہ ثابت ہو جائے کہ حقانی صاحب کے اوپر گیلانی صاحب تھے یا زرداری صاحب تھے. ہاں، وہ باس کون تھا. اچھا، لیکن شامی صاحب ان کے ایک دفعہ بیان دینے کے بعد کیا حسین حقانی پہ دباؤ نہیں پڑے گا کہ وہ بھی اپنے پاس موجود شہادتیں سامنے لائیں، اپنا بی بی ایم دیں، وہ تو جب اپنی یہ چیزیں بیان دیں گے تو وہ جوابی بیان دیں گے نا. پہلے تو ان کا وکیل ہی نہیں جا سکا، پہلے اس کو ویزا نہیں ملا، آخری وقت میں ویزا ملا تو اس نے کہا میں تیاری نہیں کر سکتا. اب وہ یہیں اپنا جرا اس طرح ہو نہیں سکی، اور کئی بند کمرے میں بھی آج یہ ساری تفصیل طے ہوئی ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن بہرحال دیکھیے ایک بات آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ جو منصور اعجاز صاحب ہیں، اب تو ان کے معاملے میں بھی ایسے شواہد سامنے آ گئے کہ وہ 2-3 مقامات پر وہ نادہندہ تھے، امریکہ کے مختلف کمپنیوں کے نادہندہ ہیں. عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے یہ ہیں کہ امریکہ میں وہ آسانی سے نہیں جاتے. تو جو ان کا یہ تھا نا کہ ملٹی بلینر ہیں، وہ بھی تاثر جو ہے ذرا دھیما پڑ گیا ہے. میرے جیسے لگتے ہیں مجھے. ہاں، میں لگتا ہے یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں، اب یہ تو معلوم ہوگا کہ ان کے یعنی بینک اکاؤنٹ اب تازہ کیا ہے، وغیرہ کو چندہ کٹھا کر کے بھیجنا پڑے گا. ویسے شام صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ الطاف حسین صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں. نہیں، الطاف حسین صاحب جو میمو بات کے کہہ معاملے میں رہے جو ہیں تجزیہ ہے، وہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں پہلے دن سے جی، کہ بھائی اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. یہ کوئی ایسا، یہ ایک مشکوک شخص کی مشکوک گفتگو ہے. پہلے دن سے ہمارا یہ موقف ہے. شام صاحب اس ہفتے میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے رحمان ملک صاحب نے سندھ اسمبلی میں بریفنگ دی اور ساتھ ہی جنرل پرویز مشرف پہ الزامات لگا دیے. شام صاحب، ڈو وی ہیو انف ایویڈنس کہ ہم ایک فارمر چیف آف آرمی اسٹاف اور سابق صدر کے خلاف مقدمہ چلا سکیں، اور وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم کے قتل کا؟ ہم کون ہیں یہاں؟ ہم سے مراد کیا حکومت؟ رحمان ملک صاحب، اور آپ نے اپنے آپ کو ہم کو بنا لیا. میں ان کے ساتھ ان کو الگ رکھیں، آپ نے آپ کو الگ رکھیں، اتنے جذباتی نہ ہو. دیکھیے ایک تو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں. میری اطلاع یہ ہے کہ آئندہ 2-3 روز کے اندر 2 گواہ پیش کیے جائیں گے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے تاکہ کوئی لنک قائم کیا جا سکے پرویز مشرف صاحب سے اور اس قتل کے. اچھا، اگر ایسی کوئی ایویڈنس واقعی ریکارڈ ہو جاتی ہے اور میری اطلاع درست ثابت ہوتی ہے تو پھر اسے ایگزامن کرنا پڑے گا. اچھا، کیا یہ وعدہ معاف گواہ ہوں گے؟ نہیں، وعدہ معاف تو گواہ تو نہیں، ابھی تو گواہ ہوں گے. اچھا، استغاثہ وعدہ معاف گواہ تو وہ ہوتا ہے جو شریک جرم ہوتا ہے لیکن وہ اس کو جرم کا راز فاش کرتا ہے اور خود اس کو معافی مل جاتی ہے. وعدہ معاف گواہ وہ نہیں ہوتا جو راہ میں چلتے چلاتے نظر آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور وہ بھٹو صاحب کے مقدمے میں مسعود محمود وعدہ معاف گواہ تھے. اچھا شامی صاحب، آپ کو ان دونوں مقدمات میں، جیسے یہ ایک مقدمہ قائم کرنے کی کوشش ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور دوسرا مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا بھٹو صاحب والا، کوئی مماثلت نظر نہیں آ رہی سربراہ حکومت؟ نہیں، مماثلت تو اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بھی بھٹو صاحب کی مرضی شامل کی گئی
کہ ان کی ایما پر ان کے حکم پر قتل ہوا نواب محمد احمد خان کا. ٹھیک ہے. اور احمد رضا قصوری صاحب کو مارنا تھا, مر گئے ان کے والد صاحب اور وہ بچ گئے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ استغاثے کی کہانی ہے, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ اس میں اب جو ہے, اب وہی کہانی یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی ایما پر یا حکم پر یہ قتل ہوا. اب اس میں ایک بڑی دلچسپ ہے نا, یہ پوائنٹ کیسے, یہ پوائنٹ کامن ہو گیا. یہ پوائنٹ کامن, انٹرسٹنگ. بھٹو صاحب اس وقت آل پاورفل وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے, اور پرویز مشرف اس وقت آل پاورفل پریزیڈنٹ تھے. بالکل ٹھیک. دیکھیں, مگر ایک بڑی دلچسپ بات ہے, جو ہی نواب محمد احمد خان کا قتل ہوا, احمد رضا قصوری کے والد تھا. احمد رضا قصوری نے فوراً, وہ ایم این اے تھے اس وقت, باغی تھے مسلم اپنا پیپلز پارٹی کے, انہوں نے فوراً ایف آئی آر درج کرائی بھٹو صاحب کے خلاف اور ان کو نامزد کر دیا کہ انہوں نے یہ قتل کروایا ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب کو نامزد نہیں کیا, بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کے کسی چھوٹے نے یا بڑے نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی. پولیس والے رابطہ کرتے رہے, آخر ایک پولیس انسپیکٹر کو مدعی بن کر مقدمہ درج کرانا پڑا. ٹھیک ہے. اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس وقت درخواستیں دینی شروع کر دی اس کے متعلقین نے کہ جناب ہم ایف آئی آر نہیں درج کی جائے. اور ابھی ایک درخواست, ایک چودھری اسلم صاحب ہیں ان کے جیالے, ان کی درخواست ابھی سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے. انہوں نے کہا ہاں بھی ایف آئی آر درج ہو گئی, اب اس میں کیا آپ دوبارہ کیسے درج ہوگی. لیکن یہ جو وقوعے کے فوراً بعد کسی نے نام نہیں لیا, اور ایک تو بڑی اہم بات ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کے 5 چالان پیش ہو چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے, اب تک. اور اس میں ایک چالان, ایک کوئی واقعہ ملتا ہے نیا چالان, پھر ملتا ہے نیا چالان, اور 20 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کے اوپر. لیکن شاہم صاحب ایک تو بات ہے نا, کم از کم ایک دفعہ تو پرویز مشرف کا نام محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی لیا تھا. نہیں, وہ تو دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے فلاں سے خطرہ ہے, مجھے فلاں سے خطرہ ہے, وہ تو اور لوگوں کے بھی لیے تھے. ان سب لوگوں کو تو انہوں نے نکال دیا فہرست میں سے. جی. اور یہ جو سعد یعنی سعود عزیز, جی سعود عزیز, جو سعود عزیز صاحب ہیں, اور ایک دوسرے پولیس افسر ہیں, 2 جو تھے, ان کو کہا کہ انہوں نے وہ دھلوا دی تھی وہ جگہ, ان کو ملزم بنایا. ہائی کورٹ میں ان کی بیلیں ہو گئی, ضمانت پہ رہا کر دیا ان کو. اور وہ بھی اب دیکھیے یہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو جائے حادثہ کو دھلوا دیا گیا, وہ کہتے ہیں دھلوایا نہیں گیا, صرف خون والی جگہ کو دھویا گیا, باقی جگہ نہیں دھوئی گئی. اس میں 33 شہادتیں اس میں سے ملی, پولیس نے اکٹھی کی, جن میں سے جو حملہ آور تھا خودکش, اس کا سر تھا, اس کے کھوپڑی کے حصے تھے, اس کے جوتے تھے, اس کے پاؤں تھے, مہندی لگی ہوئی تھی ان پر. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں سے 133 نکات پیدا کیے اسکاٹ لینڈ یارڈ والے جو آئے. تو یہ جو مقدمہ ہے اس میں اب یہ بات, اس کی ساری کہانی تو وہی ہے جو 1 مہینے کے اندر اندر پنجاب پولیس جس نتائج پہ پہنچ گئی تھی, جی کم و بیش وہی کہانی اب رحمان ملک صاحب نے بیان کی ہے. اچھا, پنجاب پولیس نے اپنے طور پہ بھی یہ ساری تفتیش, لوگ پکڑے گئے, 2 ملزم اب بھی جیل میں ہیں. بلکہ وہ بریگیڈیئر جاوید نے بھی جو 27 سے اگلے دن کی تھی پریس کانفرنس, وہ تو تھے نا جو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ محسود ہے, اس کی انٹرسیپٹ ہو گئی ہے کال اس کی. دیکھیے 2 ملزم اب بھی جیل میں ہیں. ایک وہ ہے جس نے جیکٹ تیار کی تھی, جیکٹ بناتا تھا, جو جیکٹ دی, خودکش جیکٹ, جو خودکش صحیح پتہ نہیں یہ اصلی تھی, مطلب اس کو دی تھی, یعنی صرف اس کے بعد وہ خودکش کسی اور نے بنا لیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسرا وہ تھا جس نے مکان ان کو لے کے دیا تھا کرائے پر. یہ ایک آدمی مفرور ہے جو ویڈیو میں نظر آتا ہے گولی چلاتا ہوا, اس کا سراغ نہیں مل سکا. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لے لیتے ہیں, پھر گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے نکتہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن کی جو گفتگو تھی وہ بڑے دلچسپ مرحلے تک پہنچی. شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے تو جیکٹ دی کسی کو, ایک نے کرائے پہ مکان لے کے دیا, اور ایک اب تک مفرور ہے. وہ اس کا پتہ نہیں کہاں گیا, باہر چلا گیا. کچھ لوگ مارے گئے ہیں, کچھ ڈرون حملوں میں, کچھ ویسے کہیں کسی نہ کسی جھڑپ میں, اور 2 آدمی اندر ہیں اور ایک کہیں مفرور ہے. پتہ کہاں ہے وہ, اس کا منہ سر نہیں پتہ چل رہا. باقی اب نئے ملزم ہیں وہ خرم شہزاد صاحب اور سعود عزیز صاحب اور یہ پرویز مشرف صاحب. تو یہ سارے جو ہیں, تو اعجاز شاہ کو تو نکال دیا انہوں نے کہ بھئی وہ تو ملزم, ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. پرویز الہی صاحب کو وزیر بنا دیا. پرویز الہی صاحب کو بھی انہوں نے نکال دیا اس مقدمے میں. حمید گل صاحب کو بھی نکال دیا جو ان کے نام لیے جاتے تھے. تو اب پرویز مشرف صاحب آ گئے. اب آپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں. یہ لطیفہ کیا کہ واقعی عجیب سی بات ہے. یہ اس گاڑی کے اندر جو بلٹ پروف تھی اور باقاعدہ تیار کرائی گئی تھی, اس میں پبلک ساؤنڈ سسٹم بھی لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو پلان کرنے والے تھے ذرا ان کا اندازہ کریں کہ آپ نے بلٹ پروف گاڑی بنائی ہے اور خود وہاں کھڑے ہو کے اہتمام کر رہے ہیں کہ لوگوں سے ایڈریس کر سکیں. جی بالکل. تو وہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس پر صفدر عباسی صاحب کی آواز آئی جب محترمہ لیاقت باغ سے جلسہ ختم کر کے نکلی ہیں. جی. تو ان کی آواز آئی کہ محترمہ نے دیکھا ہجوم آ رہا ہے. وہ جذباتی ہو کے کھڑی ہو گئی. اب کھڑی کیسے ہوئی یہ سوال بھی ہے. کس نے کہا کھڑے ہو جاؤ, اس سوال کا جواب چاہیے. اب کیونکہ جو لیور کھولا نا انہوں نے, وہ اسکیپ ہے, وہ اسکیپ کا وہ نہیں کھل سکتا تھا. 4 انچ موٹی تھی وہ دھات, اور اس کا لیور جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی خاتون جو تھی اس کے بس میں نہیں تھا کھولنا, اس کو پوری طاقت سے کھلتا تھا. تو اس کو کھولا گیا اور انہوں نے کہا, پھر اس کا لاؤڈ سپیکر پہ انہوں نے اعلان کیا کبھی محترمہ خطاب کر رہی ہیں, آ جاؤ. لوگوں کو کہا آئے. جی. اب لوگ ادھر آئے, وہ بھاگ کے, وہ جو مایوس ہو چکے تھے حملہ آور کہ یہاں تو واردات نہیں ہو سکتی, وہ بھاگ کے ادھر آ گئے. اب انہوں نے جو گولی چلائی تو گولی نہیں لگی محترمہ کو, وہ دھماکے سے نیچے گری ہیں اور وہ ان کو لگا ہے لیور اس کا. یہ تو وہی جو پھر بات پرویز مشرف کے دور میں جو بات اب جو بات اس وقت ہو رہی تھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے واردات میں, اور اس وقت پیپلز پارٹی نے نہیں مانا تھا اس بات. واردات وہی ہے. اب یہ بات بھی ہے کہ محترمہ کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب کیوں نہیں ہوا؟ نہ ذمہ داری آصف زرداری صاحب نے اجازت دی, نہ مخدوم امین فہیم صاحب نے ذمہ داری لی, نہ ناہید خان نے ذمہ داری لی. یہاں سے پولیس افسروں نے لکھ کے وہاں بھجوا دیا سندھ میں کہ اگر وہاں کر سکتے ہیں آپ. لیکن روایات ہوتی ہیں کچھ ہمارے یہاں. دیکھیے مشرقی معاملات بھی تو ہیں نا ہمارے, جن میں یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی, اور وہ نہیں ہو سکا. اب وہ ساؤنڈ سسٹم بھی ان کا وہ تھا. تو محترمہ جو نکلی ہیں, اگر وہ نہ نکلتی, ایک کیپسول بنا ہوا تھا, 4 پولیس کی گاڑیاں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھیں, وہ سیکیور تو تھیں. ٹھیک ہے نا. جب وہ دھماکہ, ہاں اگر وہ ٹریول کرتی رہتی, گاڑی نہ رکتی, گاڑی جب رکی ہے, وہ 3 گاڑیاں جو ہے نا پولیس کی وہ تباہ ہوئی ہیں اس دھماکوں میں, اور ان کے جو ڈھانچے ہیں وہ وہاں موجود ہیں راولپنڈی میں. اچھا ہم صاحب, جو پرویز مشرف اپنے دفاع میں جو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی خالد شہنشاہ کا قتل بھی پکڑا جائے, اس کو بھی دیکھا جائے. نہیں, وہ تو دیکھیے اب بات یہ ہوگی کہ بیت اللہ محسود ماسٹر مائنڈ تھا, اس کو سب مان لیا. جی. رحمان ملک صاحب بھی مانتے ہیں, پہلی تفتیش والے بھی مانتے ہیں, پنجاب پولیس بھی مانتی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ بھی مانتی ہے. اب آپ کو ایک ثابت کرنا ہے تعلق بیت اللہ محسود میں اور پرویز مشرف میں. ٹھیک ہے. کہ یہ کتنا ایک نازک کام ہے کہ کیا بیت اللہ محسود پرویز مشرف کے تابع چل رہا تھا؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی لڑی موجود تھی کہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا؟ اور وہ لڑی جو تھی وہ کتنی کریڈیبل ہے؟ یہ چیزیں ساری مقدمے میں ثابت کرنی پڑیں گی. اور وہ جو آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے, وہ جو 2 گواہ آئیں گے, وہ 2 گواہ جو آ رہے ہیں وہ یہی کڑی ثابت کریں گے. ابھی کو کڑی نہیں بن پا رہی, کیونکہ جب تک آپ مشرف کے ساتھ لنک نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو پکڑ نہیں سکتے. دیکھیں بھٹو صاحب کے مقدمے میں مماثلتیں تو شامی صاحب مکمل ہو گئی. مسعود محمود نے یہ بات کہی کہ میں نے بھٹو صاحب کے حکم پر یہ کام کیا, وعدہ معاف گواہ بن کے. اور عدالت جو تھی اس میں 4 ججوں نے
ان کی بات تسلیم کر لی. سپریم کورٹ کے 7 جج تھے سماعت کر رہے تھے. 4 ججوں نے کہا یہ ٹھیک بات ہے, مسعود محمود کو اسے مارنے میں کیا دلچسپی تھی نواب محمد احمد خان کو یا احمد رضا قصوری کو, جی اس کو یقیناً وہاں سے حکم ملا ہے. 3 نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے یہ بات, اور انہوں نے بھٹو صاحب کو بری کرنے کا حکم دیا, سزا نہیں دی. انہوں نے کہا مسعود محمود کے تک تو قتل ثابت ہو گیا, چلیے ٹھیک ہے. مسعود محمود کا اور بھٹو صاحب کا تعلق تعلق 4 کے نزدیک ثابت ہے, 3 نہیں مانتے. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں شامی صاحب, یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک ہی مقدمہ تاریخ میں خود کو دہرانے لگا ہے. تو اب دیکھیں کیسے کریڈیبل آتی ہے ان کے پاس ایویڈنس. جی, اور ایک آپ بڑا واقعہ دیکھیں, جن لوگوں نے نواب محمد احمد خان پر یا احمد رضا قصوری پر گولی چلائی تھی, انہوں نے کورٹ میں خود جا کے یہ بیان دیا کہ گولی ہم نے چلائی ہے. جی, گویا انہوں نے آپریٹو ہونے کا ان کو بھی بعد میں پھانسی مل گئی. شام صاحب, ہمارے پروگرام کا وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم از اپ. سوال جواب جی, سوال جواب شام صاحب اب آ چکے, گفتگو الطاف حسین صاحب بھی آ گئے اور دیگر موضوعات تھے, تو ہم کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ سوالات اور جوابات کے لیے مختص کریں. آج کے لیے اجازت دیجیے, کل اسی وقت اسی جگہ ملاقات پھر ہوگی. اجازت دیجیے, خدا.